मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आपको पता है सूरह कहफ में बहुत सारे वाक़यात बयान हुए। असहाब कहफ का वाक़या सबसे पहले बयान हुआ कि उन्होंने कैसे अल्लाह के लिए क़ुरबानी दी। फिर अल्लाह ताला ने ख़ज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया, ज़ुल्क़रनैन का वाक़या बयान किया। ये सारे नेक बंदों के वाक़यात थे। अब एक ख़ुलासा बयान किया जा रहा है कि इन सब का हासिल क्या है कि अच्छा अमल करो और बुराई से बचो। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी मुशरिकीन के गलत अक़ीदे। वो अच्छे अमल को, शिर्क को अच्छा अमल समझते थे। तो इसकी नफ़ी की गई है कि अच्छा अमल वो है जिसको अल्लाह अच्छा कहे। तो पूरे रुकू में यही है कि अगर अभी भी नहीं मानते तो फिर आखिरत में तुम्हारे लिए जहन्नम की आग है। क्योंकि इन सब वाक़यात का और इन सब बातों का हासिल खुलासा यही है कि अमल अच्छा करो, आखिरत पर यकीन करो, तौहीद का मज़हब इख्तियार करो और नेक अमाल इख्तियार करो, वरना तुम्हारे लिए जहन्नम की आग है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया। क्या वो लोग जो काफिर हैं उन्होंने ये गुमान कर रखा है कि वो ठहरा लें मुझे छोड़, मेरे बंदों को ठहरा लें मुझे छोड़कर अपना दोस्त। यानी इस तफसील जो हमने सूरह कहफ में बयान की है उसके बाद भी ये गुमान कर रखा है कि ये कोई ठीक अमल होगा कि ज़ुल्क़रनैन को फ़तह देने वाला अल्लाह, ख़ज़र अलैहिस्सलाम के पास मूसा अलैहिस्सलाम को भेजने वाले अल्लाह, फिर तकवीनी उमूर ख़ज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए कैसे कैसे काम अल्लाह कर रहा है, फिर असहाब कहफ को कैसे अल्लाह ने बचाया और अल्लाह ने अपनी कितनी कुदरत और नेमत और बाग़ वालों का वाक़या अल्लाह ने बयान किया कि अल्लाह पर एतमाद नहीं किया, तवक्कुल नहीं किया, कैसे उनका बाग़ हलाक हो गया। तो इन सब बातों के बाद फिर याजूज माजूज का अल्लाह ने बयान किया। तो इन सब बातों के बाद भी क्या तुम ये समझते हो कि ये कोई मुनासिब काम है कि तुम मेरे बंदों को, यानी जो मेरे ग़ुलाम हैं उनको माबूद बना लो। ग़ुलाम कभी माबूद हो सकता है, यानी औलिया यहाँ दोस्त से मुराद है, उनको माबूद बना लेना। इन्ना अतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, ऐसे काफिरों के लिए तो हमने जहन्नम तैयार करके रखी है। नुज़ुला बतौर मेहमानी के, ये एक तहक्कुम कहते हैं इसको, यानी इसको मेहमानी तो नहीं है हकीकत में, लेकिन जब आप किसी को बड़ी शदीद वईद सुनाते हैं तो आप यही कहते हैं कि तू आ, मैं तेरा इकराम करूँगा जहर के ज़रिए। तो वहाँ इकराम का लफ्ज़ एक मजाजन इस्तेमाल किया जाता है और उसको बयान करने के लिए कि ये जैसे इकराम में पूरा एहतमाम किया जाता है ना, तो तुझे मारने का भी हमने पूरा एहतमाम किया है। तो मजाजन इसको मेहमान नवाजी से ताबीर किया जाता है, दावत से ताबीर किया जाता है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना आमाला, क्या हम तुम्हें उन लोगों को ना बताएं जो खसारे के एतबार से बहुत बड़े खसारे वाले हैं। बहुत बड़े खसारे वाला इसलिए कहा कि दो किस्म के लोग खसारे में होते हैं। एक वो जो बुरा अमल करें और उसको बुरा समझ के करें, उनको पता है कि हमें सज़ा मिलेगी इसकी, और सज़ा मिलती है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। दूसरा वो लोग हैं जो बुरा अमल कर रहे हैं लेकिन ये समझ के कर रहे हैं कि ये अच्छा है, तो वो उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं कि इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो ये ज़्यादा खसारे वाले लोग हैं, क्योंकि इनकी तो उम्मीदों पे बिल्कुल पानी फिर जाएगा। इनके साथ तो वो होगा जिनकी इनको तवक्को ही नहीं थी। एक आदमी इम्तिहान की तैयारी ही नहीं करता, एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट तैयारी ही नहीं करता, उसे पता है मैंने फ़ेल होना है, लेकिन एक तैयारी कर रहा है फिज़िक्स की, हालांकि पेपर जो है मैथ का आने वाला है। तो जब उसके सामने पेपर आएगा तो उसने तो इतनी मेहनत की होगी फिज़िक्स के लिए, और पता चला पेपर जो है वो मैथ का है जिसका आपको पता ही नहीं था कि तैयारी नहीं की, तो उसका गम कितना होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं आओ हम तुम्हें बताते हैं, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो आमाल के लिहाज से बड़े खसारे में हैं। ये वो लोग हैं अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयाति दुनिया, की दुनिया की ज़िंदगी में ही इनकी कोशिश ज़ाया कर दी हमने, यानी आखिरत तक पहुँचने नहीं दिया उस कोशिश को। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, जबकि वो ये समझ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी कोशिशें कर रहे हैं और खुदा उनसे बहुत खुश हो रहा है और इन कोशिशों पे उनको बहुत ज़्यादा अजर मिलने वाला है। मुशरिक यही करता है ना, बिदती यही करता है, काफिर यही करता है। वो चंद चीज़ों को ठीक करके समझता है कि मैं हमेशा के लिए कामयाब हूँ, हालांकि वो सब ज़ाया हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि तौहीद के बग़ैर और वो आमाल जिनको अल्लाह उसके रसूल ने अच्छा कहा हो, तो अल्लाह रसूल से पूछे बग़ैर अगर कोई अमल आप करते हैं तो आपकी नज़र में अच्छा है, वो अल्लाह की नज़र में अच्छा नहीं, वो ज़ाया हो रहा है। तो फरमाया कि उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत का इनकार किया। तो जो अपने रब की आयत का इनकार करता है वो अमल कितना ही अच्छा कर रहा हो, उस बेचारे को ये पता नहीं है कि उसका ये अमल ज़ाया हो रहा है, दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। वलिक़ाइही, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की मुलाकात का इनकार किया। किसी का अगर ये अक़ीदा नहीं है कि क़यामत कायम होगी,
مجھے میرے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کر لے، ساری انسانیت کو کھلائے، خدمت کرے اور دنیا کو امن سے بھر دے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اس نے میری باتوں پہ یقین نہیں کیا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ جیسے کہ آگے اس کی اور ڈیٹیل آ رہی ہے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے عمل کے لیے وزن نہیں قائم کریں گے۔ وزن کا مطلب اس کو وزن دیں گے ہی نہیں، اس کو ویلیو نہیں دیں گے۔ تو عمل تو ہوگا ان کے پاس، کیونکہ آخرت میں تو سب کچھ سامنے آئے گا، اچھا عمل بھی برا عمل بھی، لیکن اس کے عمل کو وزن نہیں، کیونکہ وزن کے لیے ضروری ہے ایمان اور اخلاص۔ ایک آدمی ریاکاری کے ساتھ بہت اچھا عمل کرتا ہے، کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو زندگی دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، تو عمل کی کوالٹی کے لحاظ سے تو بہت، کوانٹٹی کے لحاظ سے تو بہت ہے، کوالٹی کے لحاظ سے اس میں وہ زیرو ہے۔ لیکن ایک آدمی آدھی کھجور دیتا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس آدھی کھجور کے صدقے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت وزن ڈال دیں گے۔ تو اخلاص سے اور ایمان، ان دو چیزوں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے عمل کو قیامت کے دن وزن نہیں دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ، اور یہ ان کی جزا جہنم ہے، ان کو بتا کے دکھا کے کہا جائے گا، بما کفروا، اس لیے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا تھا، تم نے خدا کا انکار کیا تھا۔ اب تم انسانیت کی خدمت کر کے یا لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ کے تم سمجھتے ہو کہ اچھا عمل کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت برا جرم بھی تو تم نے کیا ہے نا، اپنے بنانے والے کا تم نے انکار کیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي ہُزُوًا، اور میری آیات اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنا لیا۔ مذاق کا مطلب سیریس نہیں لیا ان کو۔ ہزوا یہ سنجیدگی جو ہے نا، جب ہم کوئی کام سنجیدگی سے کرتے ہیں اس کے اپوزٹ ہے یہ کہ ہزو۔ تو ہزل بھی اسی معنی میں آتا ہے، اور ہزوا کا معنی میں ذرا توہین کا عنصر زیادہ ہے کہ سیریس نہیں لیا اور اس کو بالکل اگنور کیا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں دی تم نے اس کو۔ تو استہزاء اسے کہتے ہیں، ہزوا استہزاء ایک ہی مفہوم ہے ان کا۔ تو آپ دیکھ لینا آج بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ جو بڑی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو جب کہا جائے اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اس کے کیا حکام ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں، مذہب کے چکر میں نہیں پڑتے۔ تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے مذہب کے چکر میں؟ مذہب آپ کو بنانے والے کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، کریٹر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم بھی پانی کے قطرے سے پیدا کیا، یہ ایسے ہی تھوڑی ہو گیا خود بخود، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے، تم لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، یہ کسی نے کیا ہے تمہارے لیے۔ لیکن لبرل لوگوں کو کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، ان کی نظر میں دنیا کا سب سے بور ترین ٹاپک وہ مذہب ہے، ہر چیز میں دلچسپی لیں گے، خدا سے ان کو کچھ بیر ہے، نہ خدا کا ذکر سنیں گے نہ خدا کا ذکر کریں گے۔ جیسے مشرکین کے بارے میں آتا ہے نا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ مشرکین کے سامنے جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے نا تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، ایسے ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں، یہ بور ہونے لگتے ہیں یہ۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ جو مذہب سے دور ہے اور دولت اللہ نے اس کو دی ہے، وسائل دیے ہیں، ٹھیک ہے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوگا وہ، لیکن جب اس کے سامنے خدا کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل بھی تنگ ہونے لگتے ہیں، بور ہونے لگتے ہیں وہ کہ کوئی اور ٹاپک چھیڑو، اس سے کیا فائدہ ہمیں۔ تو یہی حال ہے، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پیغمبروں کو اور میری آیات کو ایک مذاق بنا لیا تھا، اس کو سیریس نہیں لیا انہوں نے، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ دوسرے تھے، قرآن کی عادت ہے جہاں برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے تو فردوس کے باغات ہیں۔ جنت الفردوس حدیث میں آتا ہے وہ مقام ہے جو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ملے گا، تو قرآن میں یہاں اعلیٰ درجے کے مومن مراد ہوں گے۔ تو جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے، نزلا بطور مہمانی کے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ان کے بغیر کامیابی نہیں ہے، صرف ایمان بھی کافی نہیں اور صرف اعمال صالحہ بھی کافی نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت الفردوس جو بہت اعلیٰ جنت ہے، جو شخص بھی کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال کرے گا تو قرآن کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جنت الفردوس ہی ملے گی جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ جو کم درجے کی جنت ہے شاید پھر وہ گناہگار مسلمانوں کے لیے ہو کہ جن کو کسی سفارش کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں، یا وہ کہ اپنی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد جہنم سے نکلیں۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنت الفردوس
عام مسلمانوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور اس سے نیچے کی جنت ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ ہو گیا تو کسی کی شفاعت کی وجہ سے قیامت کے دن بخشش ہو گئی، یا جہنم میں سزا کھانے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ واللہ عالم۔ فرمایا خالدین فیہا، یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنت سے نکلیں۔ یعنی اتنی خوبصورت، اتنی پیاری جنت ہوگی کہ بور نہیں ہوں گے وہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہے انسان کو کیسی ہی لگژری لائف دے دی جائے، ایک وقت کے بعد وہ اس لائف سے تھکتا ہے، وہ چاہتا ہے اس سے کچھ آگے کا ملے مجھے۔ ہم نے دیکھا ہے مالداروں کے پاس گاڑیاں آتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، پھر وہ کچھ وقت کے بعد اس گاڑی کو چینج کرنے کا سوچتے ہیں، یار اس کو بیچو دوسری لو۔ موبائل آپ دیکھ لیں نا، نیا جیسی ورژن آتا ہے، پرانا والا برا لگنے لگتا ہے مالداروں کو، کہتے ہیں نیا موبائل آنا چاہیے۔ تو انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ بہت جلدی اکتا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ جنت اتنی خوبصورت ہوگی کہ اکتائے گا نہیں، وہ نہیں چاہے گا کہ نہیں ہے اللہ اب یہ والی جنت سے نکال کے کسی اور جنت میں بھیج دے مجھے، نا 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 نا، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے دور ہونا ہی نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا پرست لوگ اللہ کا نام آتے ہی ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو ویلیو نہیں دیتے۔ جب اللہ کو نہیں دیتے تو ظاہر ہے اس کی نشانیاں اور اس کے پیغمبروں کو بھی ویلیو نہیں دیتے۔ تو اللہ اپنی ویلیو بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اگر تم اس کی تعریف میں لکھنا شروع کرو، اور یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ سیاہی ہو، اور اس سیاہی سے تم لکھنا شروع کرو، سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے، خدا کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے، پھر بھی خدا کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ آج دیکھیں نا، کوئی گاڑی کی تعریف کرتا ہے، فوراً ہمارا دل چاہتا ہے یہ گاڑی کاش میرے پاس ہوتی۔ کوئی کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرے گا تو انسان کا دل چاہتا ہے کاش میرا اس سے ریلیشن ہو جاتا، میرا اس سے نکاح ہو جاتا۔ کوئی کسی کی پرسنالٹی کی بات کرے گا تو انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کوئی کسی خوبصورت بنگلے کی بات کرے گا، انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ بنگلہ مجھے مل جائے۔ کوئی کسی کنٹری کی بات کرے گا، بہت خوبصورت کنٹری، انسان کا دل چاہے گا کاش میں وہاں جا کے رہنا شروع کر دوں۔ تو تھوڑی سی تعریف میں انسان ہل جاتا ہے اور اس کو ویلیو دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تم کیسے ہو کہ خدا وہ ذات ہے کہ اس کے جمال کو، اس کے کمالات کو، اس کے احسانات کو، یہ ساری چیزیں اللہ کی تعریفی کلمات ہیں۔ اللہ کے احسانات، کہ اس نے اپنے بندوں پہ کیا کیا احسانات کیے، اللہ کے کمالات کہ اس کے کیا کیا کمالات ہیں، کیسے انڈے سے چوزا نکالتا ہے، کیسے منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا دیتا ہے، اور اس کا جمال، اس کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے، اس کی طاقت اور قدرت کہ کتنا پاورفل ہے۔ یہ تمام چیزیں کسی بھی شخص، کسی بھی ذات کی تعریفی کلمات کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میرا رب وہ ذات ہے کہ سمندروں کی سیاہی سے میرے رب کی تعریف میں کلمات اگر تم لکھنا شروع کرو، لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو، ولو جینا بمثلہ مددا، اگر ہم اس سے جیسے اور سمندر بھی لے آئیں تو بھی لکھتے لکھتے قلم گھس جائیں گے۔ قرآن میں یہی مضمون سورہ لقمان میں ہے کہ ساری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں تو ان درختوں سے آپ لکھنا شروع کریں تو درختوں کی لکڑی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گی۔ قل انما انا بشر مثلکم، کیا زبردست کلام ہے، آپ دیکھیں نبی کی دعوت میں کتنی کلیئرٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی تو یہ شان ہے کہ تم اس کی تعریف لکھتے رہو گے نا، اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کے کمالات کو، تو سیاہی خشک ہو جائے گی، اس کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اور میری حالت کیا، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ ہاں مجھے جو فضیلت ملی ہے وہ اس بات میں ملی ہے، یوحا الیہ، رب نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچانا۔ کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، اور یہ تواضع بھی اللہ سکھا رہا ہے کہ اے نبی آپ میری تعریف کرنے کے بعد اپنی پوزیشن بھی واضح کریں کہ میں تمہیں اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا، میں تمہیں اپنے کمالات تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہا، میں تو تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو میری ویلیو بھی اگر تمہاری نظر میں ہوگی تو اس خدا کی وجہ سے ہوگی، تو اصل ویلیو خدا کی پیدا کرو اپنے اندر، اور میں تمہیں اسی رب کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، اسی خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو ایسا قابل تعریف ہے، تو اس کی اطاعت کرو۔ میں تمہیں اسی کی اطاعت کی طرف اور اسی کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، مجھے بھی اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ وجہ کیا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ انسانوں کے لوازمات میرے ساتھ بھی وہی ہیں جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انسانوں کو بھوک لگتی ہے، انسانوں کو وہ پریشان ہوتے ہیں، انسان عاجز ہوتے ہیں، انسان اللہ کے در کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو مشرکین بار بار کہتے تھے نا، یہ
آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمے جاری ہو جائیں اور درخت پیدا کر دیں اور آپ یہ کر دیں اور وہ کر دیں، آسمان پہ جا کے قرآن لے کر آئیں، تو ان سب باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے رب کی جو کلمات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. میری پوزیشن میں واضح کر چکا ہوں. وہ کیا، انما انا بشر مثلکم، میں تو محض تمہاری طرح کا انسان ہوں. فرق کیا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے. اور وحی بھی کیا کی گئی ہے؟ رب کی تعریف کرنی ہے، خدا کی طرف لوگوں کو لانا ہے اور تمام مخلوق سے ہٹا کے خدا سے رشتہ جوڑنا ہے. وہ کیا وحی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، عبادت کے لائق صرف ایک ہی الہ ہے، غلامی صرف اسی کی ہوگی، میری بھی نہیں ہوگی، میری اطاعت ہوگی، عبادت صرف خدا کی ہوگی. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس یہ مضمون اے نبی آپ ان کو بتا کے کہہ دیں کہ اب میری باتیں سننے کے بعد بھی کوئی شخص اپنے رب کی ملاقات کی اگر امیدیں لگا بیٹھا ہے، اس کو یقین ہو چلا ہے کہ واقعی اللہ برحق ہے، ایک خدا ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی عبادت کی طرف نہیں بلا رہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اور موت کے بعد کی ایک زندگی ہے. تو ان باتوں کو سننے کے بعد جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امیدیں لگا بیٹھا ہے تو فوراً اب کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اب اسے چاہیے کہ نیک اعمال شروع کر دے. اب موقع ضائع نہ کرے. کیوں؟ اب نیک عمل کا اس کو اجر ملے گا. جو رب کو ایک نہیں مانتا اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے، وہ عمل صالح نہ کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ضائع ہونے والا ہے. یہ بالکل ایسی مثال ہے، یہ ایسا انداز ہے قرآن کا بیان کرنے کا کہ جیسے آپ نے کہیں جانا ہو، کوئی آپ کی بڑی اچھی جاب لگ گئی ہو، کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ بھئی امریکہ میں تمہاری جاب لگ گئی اور لاکھوں روپے تمہاری تنخواہ ہے اور بس ایک سادہ سا انٹرویو ہوگا، اس کی تیاری کر لو. تو اور وہ کویشچن بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بس وہ انٹرویو تم نے دینا ہے، چند سوالات ہوں گے، اس کے بعد تمہارے وارے نہیں آ رہے، بس مزے ہو گئے تمہارے. اب بندے کو یقین نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں یار میں کہاں اور امریکہ کہاں اور کروڑوں روپے کہاں، اور چند سوالات مجھ سے پوچھیں گے اور یہ جواب بتائے گا اس کے، مجھے پہلے سے ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں. آپ کو یقین نہیں آ رہا، آپ تیاری نہیں کر رہے انٹرویو کی. اچانک کیا ہوا کہ کوئی آپ کو ایسی خبر پہنچی جس سے آپ کو امید ہو گئی کہ بھائی واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی اب تمہیں امیدیں قائم ہو گئی نا کہ واقعی تمہیں جاب مل گئی ہے اور چھوٹا سا ایک انٹرویو ہوگا، اب ہری اب فوراً اس انٹرویو کی تیاری شروع کر دو. اب ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، اب ویسٹ کیا تو تم تو برباد ہو جاؤ گے. اب وہ 8-10 سوالات ہیں، پوچھ لو کسی سے ان کے جواب، وہی سوال تم سے بھی پوچھے جائیں گے، فوراً پوچھ لو. اب تیاری کر. اب اس میں اب اگر تم نے فیل ہو گئے نا تو یہ تمہاری کوتاہی ہے کہ تمہارے پاس کامیاب ہونے کا اتنا بڑا آپشن آیا تھا، تم نے ضائع کر دیا. بالکل یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے آخر میں فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید لگا بیٹھا ہے نا ہمارے بتانے سے، ہمارے دلائل سے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اب وہ نیک اعمال شروع کر دے، اب وہ اس کامیابی کے موقع کو ضائع نہ ہونے دے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور یہ نہ کرے کہ نیک اعمال کے ساتھ شرک کر کے اس عمل کو ضائع کر دے، کیونکہ ہم نے دونوں مضامین بیان کر دیے کہ توحید کے بغیر عمل قبول نہیں ہے. انما الہکم الہ واحد، تو ایک الہ کو الہ مانتا رہے، کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اور یا غوث اعظم مدد، یا قبروں پہ سجدہ کرنا اور جو ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شروع کر دینا، کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کے یہ کام نہ کرے. موت تک توحید پر قائم رہے، رب سے ملاقات کی امید رکھے. یہ دو عقیدے جس کو مل گئے، اب وہ اعمال صالحہ میں آگے سے آگے بڑھے، کیونکہ اب اس کے اعمال کی ویلیو ہے. کم سے کم ایک نیکی پہ میں 10 گنا تو دوں گا اور بعض دفعہ بہت زیادہ بڑھا دوں گا. اس کے لیے اب کامیابی کے دروازے میں نے کھول دیے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم توحید پرست بھی ہیں اور ہم اللہ سے ملاقات کا یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن کتنے بدقسمت ہیں کہ اس کے باوجود ہم اس کامیابی کے لیے محنت نہیں کر رہے جس کامیابی کی اللہ ہمیں خوشخبریاں سنا رہا ہے. آج مسلمان قوم اعمال میں کتنی پیچھے ہے، حالانکہ ان کو تو اعمال میں غیر مسلموں سے زیادہ آگے ہونا چاہیے. میں لوگوں کو اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ غیر مسلم میں ایمانداری آپ کو بہت سے غیر مسلموں میں نظر آئے گی، حالانکہ اس ایمانداری کا ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ مسلمان کو تو سچ بولنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے، معاہدے پورے کرنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے، ملک اور قوم کے ساتھ وفا کرنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے کا غیر مسلم کو صرف دنیا میں فائدہ ہے کہ اس کے بزنس پہ، اس کی بات پہ لوگوں کو، پروڈکٹ پہ لوگوں کو اعتماد آتا ہے، جبکہ مسلمان کو دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے. تو مسلمان کو تو اچھے کاموں میں کافر سے 20 گنا آگے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو بہت زیادہ اجر مل رہا ہے.
اکثر ایک درخت لگانے کی مہم چلتی ہے، مجھے ایک جگہ بیان کے لیے بلایا گیا، میں نے کہا کہ دیکھیں غیر مسلم درخت لگاتے ہیں انوائرمنٹ کے لیے کہ ماحول کی آلودگی ماحول میں ختم ہو جائے، اچھا کام ہے درخت لگانا، مسلمان کو اس میں کافروں سے کئی گنا زیادہ آگے ہونا چاہیے، کیونکہ کافر کا یہ نظریہ ہے کہ میں درخت لگاؤں گا ماحول میں آلودگی ختم ہوگی، آکسیجن لیول بڑھے گا، صحت اچھی ہوگی، اس سے زیادہ اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جبکہ مسلمان جب درخت لگاتا ہے تو اس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث میں کیا فرمایا، جس نے درخت لگایا تو مرنے کے بعد انسان تو دور کی بات، چرند پرند بھی جب تک اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ قیامت کے دن ترازو میں وہ درخت، صرف درخت نہیں بلکہ درخت سے جس مخلوق نے اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھایا وہ تمام کو صدقے کا ثواب اللہ ترازو کے پلڑے میں لا کے رکھ دیں گے۔ یہ مطلب ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو رب سے ملاقات کی امیدیں لگا بیٹھا ہے وہ تو اچھے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ سورہ کہف کا ختم تھا، بہت اچھا اختتام ہوا سورہ کہف کا، یہی قرآن کی بلاغت ہے، اور حاصل یہی ہے کہ عمل کے لیے موٹیویٹ کرنا۔ آج ہم ایمان کی وجہ سے بدعمالیاں کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہماری تو ایک نہ ایک دن بخشش ہو ہی جائے گی سزا کھانے کے بعد، حالانکہ ایمان عمل پہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے نیکیوں میں آگے بڑھے، دوسروں سے وہ زیادہ اچھا عمل کرے۔